औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा और मैं हूँ असद जाफ़री। नाज़रीन, आपको बताएं कि प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा जो है वो गुज़िश्ता आलमोस्ट 3 महीने जो है वो हो गए हैं। मंडी बहाउद्दीन की मुख्तलिफ़ फलाही तंजीमों के साथ हम प्रोग्राम करते हैं और मुख्तलिफ़ शख्सियात को इसमें ज़हमत देते हैं जो फ़लाह इंसानियत के लिए काम कर रही होती हैं। इंशाअल्लाह मंडे से जो है वो ज़िला सरगोदा को फ़लाही ज़िला कैसे बनाया जाएगा, इस हवाले से भी प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और इन तमाम प्रोग्रामों को जो सरपरस्ती कर रहे हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट और चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट नासिर अब्बास तारड़ साहब हैं। सरगोदा में सलीम राजा साहब जो है वो मुआवनत कर रहे हैं ज़िला सरगोदा को फ़लाही ज़िला बनाने में, और मंडी बहाउद्दीन में जो है वो नासिर अब्बास तारड़ और अब्दुल रऊफ़ गोंदल साहब जो है दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि मंडी बहाउद्दीन को फ़लाही ज़िला बनाया जाए। आज जो है वो सोशल एक्टिविस्ट समाजी शख्सियत हैं जिनको हमने प्रोग्राम में दहमत दी है। उनका इंटरव्यू करने के लिए मैं नाकाफ़ी था, तो मैंने जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट नासिर अब्बास तारड़ साहब और अब्दुल रऊफ़ गोंदल साहब जो कि पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट के मैनेजिंग जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं फ़लाह के हवाले से वो लेके चल रहे हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप भी आज जो है वो बतौर मेहमान नहीं मेज़बान के फ़राइज़ सर अंजाम दें और फ़ुरकान असलम मांगेट साहब जो हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए। तो फ़ुरकान असलम मांगेट साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व सर, बरकातहू। आपका इंटरव्यू के लिए जो है वो दो बड़ी शख्सियात मेरे साथ मौजूद है। मैं तो बस अदना सा जो है वो एक इंट्रो देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो अब्दुल रऊफ़ गोंदल साहब, सर सवालात का सिलसिला जो है वो आपने शुरू करना है, तो मैं एक पहला सवाल जो है वो कर देता हूँ। फ़ुरकान असलम मांगट साहब, आप जो है वो अपनी जो है वो अपनी शख्सियत के हवाले से, अपने बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। उसके बाद फिर जो है वो आपकी इनपुट जो है वो मंडी बहाउद्दीन को फ़लाही ज़िला बनाने के हवाले से और फ़लाही कामों के हवाले से ली जाएगी, जिसमें नासिर अब्बास तारड़ साहब और रऊफ़ गोंदल साहब भी आपसे सवाल करेंगे। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को जो है वो अपने हवाले से बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद जाफरी साहब, आपका, रऊफ़ गोंदल साहब का और नासिर भाई का शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे मदो किया और गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। तो सर, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ है, मांगट नाम से ज़ाहिर है कि मांगट गांव से हूँ। स्कूलिंग मेरी जो है वो रावलपिंडी से है। शुरू से नर्सरी से क्लास 1 से लेकर अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का एक इदारा था वहाँ पे, सर सैयद पब्लिक स्कूल टीपू रोड रावलपिंडी। वहाँ से मैंने तालीम हासिल की है। कुछ देर एफजी सर सैयद में मैंने, जो माल रोड पे है कॉलेज है, वहाँ पढ़ा, और उसी दौरान फिर मैं बरतानिया आ गया 1994 में। तो यहाँ से मैंने एक लैंग साइड कॉलेज है जो कि स्कॉटलैंड में है, वहाँ से HND का एक डिप्लोमा जो है वो लिया। और उसके बाद जिस तरह के बाकी हम तमाम लोग ओवरसीज आए हैं रोजी रोटी और मौज के चक्कर में, तो कारोबार में पड़ गए, काम में पड़ गए। तो बस वही सिलसिला चल रहा है। इतनी सी है, कोई लंबी चौड़ी स्टोरी तो नहीं है। उसके अलावा सही, जो है आपकी सर आपकी जो बेसिक बुनियादी स्टोरी जो है वो, ताकि लोगों को पता चल गया है कि आप जो है वो मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करते हैं। गो कि आपने रावलपिंडी में अपनी तालीम हासिल की और उसके बाद जो है वो कारोबार के सिलसिले में यूके चले गए। सर, गुज़िश्ता 3 महीनों से नासिर अब्बास तारड़ साहब और अब्दुल रऊफ़ गोंदल साहब जो है वो सरबराही कर रहे हैं और मंडी बहाउद्दीन को फ़लाही ज़िला बनाने के हवाले से तगो-दो कर रहे हैं, और हम 72 न्यूज़ जो है वो इसमें अपना ये पार्ट अदा कर रहा है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ तंजीमों को जो है वो उनके साथ प्रोग्राम करते हैं, उनके मुख्तलिफ़ फलाही कामों को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहुँचाते हैं। तो आप सर ये बताएं कि मंडी बहाउद्दीन को फ़लाही ज़िला कैसे बनाया जा सकता है, इसमें आपकी क्या मावनत हो सकती है। अब्दुल रऊफ़ गोंदल साहब जो है फ़लाही काम कर रहे हैं, नासिर अब्बास तारड़ साहब गुज़िश्ता 1 दहाई से जो है फ़लाही काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से ज़रा बताइए, मंडी बहाउद्दीन को फ़लाही ज़िला कैसे बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल असद साहब, सबसे पहले जैसे आप प्रोग्राम का टाइटल है अपने हिस्से की शम्मा, तो ये अपने हिस्से की शम्मा जो है वो हर किसी को जलानी पड़ेगी, और जलानी होती है फिर जाके ये जो अंधेरे हैं ये मिटते हैं। तो ये अब्दुल रऊफ़ गोंदल साहब या नासिर अब्बास तारड़ साहब दोनों हमारे भाई हैं। तो ये जो काम इन्होंने शुरू किया है,
آپ یقین کریں کہ یہ عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ میں بالکل جو ہے نا بلنٹلی کہوں گا کہ یہ عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ شامل ہیں, آپ کا 72 نیوز شامل ہے, کیونکہ یہ پہلا جو بارش کا قطرہ ہے یہ بننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس کے بعد تو پھر بارش شروع ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جو کام شروع کیا ہے, ناصر صاحب تو خیر مجھے پتا ہے کہ کافی عرصے سے اس کام میں ہیں, لیکن اس کو جو اب پچھلے کچھ سالوں میں یا کچھ مہینوں میں جو پیک ملی ہے, اس میں سوشل میڈیا کا کردار ہے, اس میں آپس میں لوگوں کی کوآرڈینیشن ہے, اس سے بہت لوگ جو ہیں اس میں ایکٹیو ہوئے ہیں, موٹیویٹڈ ہوئے ہیں, اور یقیناً جوک در جوک اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو ناصر صاحب, عبدالرؤف صاحب, یا اور بھی باقی سارے جو دوست ہیں, بھائی ہیں ہمارے اوورسیز, جس طرح انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, اس سے جو ہے ضلع کے اندر بڑی ایک چینج آئے گی, بڑی تبدیلی آئے گی. اور اس کے ساتھ اور جو چیزیں آ رہے گا انشاءاللہ. جیسے میرے خیال میں, اب مجھے صحیح تو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے یونین کونسلز میں یا کتنے گاؤں میں یہ بن چکی ہیں فلاحی تنظیمیں جو ہیں. اس سے پہلے بھی دیکھو جو فلاحی تنظیمیں ہیں, ان کا ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں ہمیشہ سے ایک رول رہا ہے, ایک کردار رہا ہے, چاہے وہ کوئی ترقی پذیر ملک ہے یا چاہے وہ کوئی ڈیولپڈ کنٹری ہے. تو یہ فلاحی تنظیمیں کام کرتی رہتی ہیں, ہمارے ملک میں بھی کرتی ہیں, لیکن وہ ان کا ایک جو ہے وہ اتنے بڑے انفراسٹرکچر کے اندر ملکی لیول پہ کام کرنا, تو وہ پھر عام آدمی تک نہیں پہنچ پاتے. وہ ایک سرٹن جو ہے وہ ایک نمبرز ہوتے ہیں. تو یہ جو اب سلسلہ شروع ہوا ہے, یعنی کہ گاؤں سے یا یونین کونسل سے, یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. اس سے عام آدمی بالکل جو ہے اس میں عام آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہے. کوئی اس میں دیکھیں, اس کی جو سب سے خوبصورتی جو ہے نا, وہ میں شاید تھوڑا سا لمبا ٹائم لوں, لیکن مجھے آپ کائنڈلی جو ہے نا ذرا بتانے دیجیے گا. اس کی جو سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں سارے اوورسیز شامل ہیں, اور اوورسیز کی یہ صورتحال ہے کہ جو عبدالرؤف صاحب اور ناصر بھائی دونوں ماشاءاللہ سے یورپ کے بزنس مین ہیں. ان کے جو تنظیمیں ہیں ان میں اگر ایک بزنس مین شامل ہے تو اسی بزنس مین کے پاس کام کرنے والا ورکر بھی شامل ہے. اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ نہیں جی کہ یہ اس میں صرف کاروباری لوگ شامل ہوں گے تو اس میں ورکر شامل نہیں ہوں گے. اس میں کوئی مکتبہ فکر کا نہیں ہے, اس میں کوئی رنگ و نسل کا نہیں ہے. یہ تو ہے اس کی سب سے بڑی خوبصورتی. اس میں یہ نہیں ہے کوئی لاکھ دے رہا ہے تو اس کی کوئی الگ سے کوئی پہچان ہے, اور کوئی 5,000 یا 1,000 دے رہا ہے تو اس کی الگ سے پہچان ہے. تو یہ اس چیز سے جو ہے نا سر معاشرے کے اندر جو بڑا فرق پڑتا ہے. تو یہ الحمدللہ انہوں نے شروع کیا ہے, آگے یہ اس کو لے کے چلیں گے, لوگوں کو ساتھ شامل کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ جو فلاحی تنظیمیں گاؤں لیول پہ بنی ہیں, اس میں مطلب میری اپنی آبزرویشن ہے کہ اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہوئے ہیں. پھر چونکہ ہمارا ایک بڑا وہاں پہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, صرف ہمارے ہی نہیں تقریباً ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے. گاؤں میں یونین کونسل میں دھڑے بندیاں ہیں, کچھ سیاسی گروپس ہیں جن کے اپنے اپنے جو ہیں افیلیشنز ہیں, اپنے اپنے مفادات ہیں, پھر اپنے اپنے جو ہے ہمارے مسلک ہیں. تو ان تنظیموں کا حسن یہ ہے کہ اس میں سب لوگ شامل ہوئے ہیں, اس میں سب لوگ شامل ہیں تمام پارٹیوں کے, جس سے ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملے گا. اور مقامی سطح پر جو ہماری معاشرتی معاملات بگڑے ہوئے ہیں ان کو بھی سنوارنے کا اس میں ایک اچھا موقع ہے. اور مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ان کو کرنے سے, اور رؤوف بھائی جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں آیا کہ اس میں مطلب کتنی جو ہے کوئی دم ہے یا کتنی سچائی ہے. کیونکہ میں نے خود یہ آبزرو کیا ہے ان کی اپنی کونسل میں, یا میرا جو کونسل ہے یا اس کے ساتھ جتنی بھی کونسلز ہیں, مختلف لوگ شامل ہیں, مختلف دھڑوں کے ہیں, جو عام حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا ان کا نہیں ہے, لیکن ان تنظیموں کی وساطت سے وہ اس میں شامل ہوئے ہیں. اس میں ایک تو سر یہ ہو گیا. اچھا آگے اب تھوڑا سا اس میں چلتے ہیں کہ کیونکہ سر جو ہے نا انسان یہ ایک اخلاقی مطلب ایک مادی وجود تو ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک اخلاقی وجود بھی ہے. تو جو معاشی سسٹم جو ہے وہ جو اخلاقی ویلیوز نہیں رکھتا نا, وہ اس کو بہتر معاشی زندگی کی جو ہے وہ بالکل ضمانت نہیں دے سکتا. تو خاص طور پہ جیسے پاکستان ہے, ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہمارے جو مطلب اخلاقی معاملات اور معاشی معاملات ہمارے سب کے سامنے ہیں. ہماری جو چونکہ 1947 کے بعد مختلف ادوار میں کوئی سچ جو ہے ایسا کوئی شاید کوئی قیادت ہمیں نہیں ملی بدقسمتی سے, یا کچھ ہمارا اپنا بھی قصور ہے کہ ہم ایسی قیادت کو چنتے رہے ہیں کہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی جو ہے نا ایسا نظام نہیں لایا جا سکا جس میں عام آدمی تک کوئی فائدہ پہنچے.
وہ ایک گھٹا پچھتا نظام ہے. کچھ پارٹی آ جاتی ہیں, جیت جاتی ہیں, پھر ان کے ایم اپنے مخصوص لوگوں کو جو ہے ایم پیز یا جو بھی ہے وہ چیئرمینز ہیں, وہ اپنے مخصوص لوگوں کو اوبلائج کر دیتے ہیں. اور وہ بھی بیچارے جو ہیں, میں ابھی چند دنوں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات سن رہا تھا کہ بڑے چکر لگانے پڑتے تھے لوگوں کو, اور بڑا اس نفس کا سودا کر کے پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو وہ حاصل کر پاتے تھے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. بالکل. میں تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے فرقان صاحب آپ کو روکوں گا اور جو ہے وہ عبدالرؤف گوندل صاحب کو اس میں شامل کرتے ہیں. عبدالرؤف صاحب, میرے لیے جو ہے فرقان صاحب کے لیے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے جو ہے وہ اغراض و مقاصد کے اوپر ذرا آپ روشنی ڈالیے تاکہ فرقان صاحب کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ یہ آئیڈیا جو ہے وہ کس طرح آپ لوگوں کے ذہن میں آیا اور ابھی تک جو ہے وہ آپ اس میں کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں, کتنی منڈی بہاؤالدین کی فلاحی تنظیمیں جو ہے اس میں شامل ہو چکی ہیں, اور جو ہے وہ فرقان صاحب جو ہے منڈی بہاؤالدین کے سپوت ہیں کہ گو کہ جو ہے وہ راولپنڈی میں چلے گئے اور پھر یو کے میں, لیکن یہ منڈی بہاؤالدین کے لیے ان کے اندر جو جتنا جذبہ ہے, جتنا پیار ہے یہ منڈی بہاؤالدین کی عوام کے لیے, یہ اپنی کیا خدمات دے سکتے ہیں سر, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد جعفری بھائی. یہ آئیڈیا تو بس اللہ کی طرف سے ہی ہے. ناصر عباس تارڑ صاحب کی سرپرستی میں ہم نے یہ سوچا کہ اس طرح اگر کوشش کریں تو اللہ مدد کرے گا اور ہم کامیاب ہوں گے. شروعات میں ہی ہمیں کامیابی ملنا شروع ہوگی کیونکہ مختلف دیہاتوں میں پہلے جو اس طرح کی ویلفیئر کمیٹیاں کام کر رہی تھی ان کے ساتھ جب رابطہ کیا کہ ہم اس طرح ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم آپس میں ہماری کوارڈینیشن ہو, ایک دوسرے سے سیکھیں اور ایک دوسرے کی رہنمائی کریں تاکہ ضلع منڈی بہاؤالدین میں ایک انقلاب لایا جا سکے. فلاحی انقلاب, رفاہی انقلاب, تعلیمی, جس شعبے میں بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. تو الحمدللہ ناصر عباس تارڑ صاحب کی سرپرستی میں ہم اس میں کافی حد تک کامیاب ہیں. اور جس طرح فرقان اسلم مانگڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں, یہ بالکل حقیقت ہے. یہ غیر سیاسی, غیر مذہبی, اس میں کسی قسم کی کوئی جو گروپ بندی ہے وہ نہیں ہے. اس میں ہر وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے, جو انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے دروازے کھلے ہیں. اور گاؤں لیول پہ بھی جہاں جہاں کمیٹیاں ہیں ان میں ہر مکتبہ فکر, ہر سیاسی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. اس میں مقامی سطح پر بھی لوگ شامل ہیں اور زیادہ تر اس میں اوورسیز بھائی جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں کیونکہ فنڈنگ جو زیادہ تر ہے وہ اوورسیز ہی کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ اب تک اس پلیٹ فارم پر 50 سے اوپر گاؤں کی جو کمیٹیاں ہیں وہ ایڈ ہو چکی ہیں, اور دیگر گاؤں سے جو اوورسیز باہر ہیں ان سے ہم مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم جلد کمیٹیاں جو ہیں ان کی تشکیل کریں گے, اور کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں, پروسیس سے گزر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب منڈی بہاؤالدین کے تمام دیہاتوں میں ویلفیئر کمیٹیاں کام کریں گی, اور اس کام کو ہم انشاءاللہ نہ صرف منڈی بہاؤالدین بلکہ تارڑ صاحب کی سرپرستی میں اس کو پورے پاکستان میں پھیلائیں گے انشاءاللہ. جی ناصر عباس تارڑ صاحب, سر آپ سن پا رہے ہیں؟ جی میں ناصر سن عباس پا رہا تارڑ ہوں صاحب, آپ آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ کو. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. سر ہمارے ساتھ جو ہے وہ فرقان اسلم مانگڑ میں صاحب ایک نہایت ہی جو ہے وہ ویلفیئر کا جو ہے وہ جذبہ رکھنے والی شخصیت موجود ہے. آپ ذرا سوالات کے سلسلے جعفری شروع کریں صاحب, سر. فرقان صاحب ہمارے بھائی ہیں, میری دل و جان ہے اور بڑے خوبصورت سویٹ آدمی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرقان صاحب جو ہیں وہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے, انہوں نے دھکے کھائے ہیں سیاست میں بھی, سوشل کاموں میں. پھر ان کی بزرگ کیونکہ اپنے والد صاحب کی زیر سایہ وہ بڑی فہم و فراست اور اہل عقل دانش والے لوگ ہیں. اور بات میں بالکل آپ کی باتیں سن رہا تھا. دیکھیں اصل میں تو اس کو نام دوں گا یہ ایک سوشل موبلائزیشن, سیوک ایجوکیشن جو ہے وہ عام لوگوں کو ان کی زندگی کے مقاصد اور اپنی ذات کے حساس سے نکل کر باہر سوچنا اور لوگوں کے لیے کام کرنا. اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہیں, کیونکہ انسان کے بس کی تو کوئی بات نہیں ہے.
ایک یہ سانس نہیں لے سکتا تو باقی کیا کر لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا جیسا گمان ہوگا میں ایسا ہی تمہیں ملوں گا. تو جس طرح انسان سوچتا ہے اسی طرح کی انسان کو انرجی، لوگ اور وہ سلسلہ جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ سلسلہ ایک پازیٹیو ہو، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کی موجودگی اور لوگوں کے کو ساتھ ملانے سے جو ہے وہ راستے کھل جاتے ہیں. الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے. یہ پاکستان بننے کے بعد، اس کے بعد یہ بہت بڑی تحریک ہے. اس میں آپ کو اگر میں ایک سمپل مثال دوں تو علی گڑھ یونیورسٹی سر سید احمد خان نے جب اس کی بنیاد رکھی تھی تو اس ایک یونیورسٹی کی وجہ سے جو ہے وہ فیمیل جو ہے وہ خواتین جو ہے ان کے لیے راستے دروازے کھلے تعلیم کے لیے. اور پاکستان میں بہت بڑے ادارے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے جو پاکستان کا اصل چہرہ ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ایسے ادارے نہیں ملیں گے جو اپنے ادارے سے نکل کر جو بھی بندہ سطح دوسری سطح پہ جو کام کر رہے ہیں، خواہ وہ ایک آدمی انڈیویجول سطح پہ ہے یا وہ تنظیم کی صورت میں اپنے گاؤں میں کام کر رہے ہیں. ہمیشہ سے انسان جو ہے اس کا اپنی ذات ہی ٹارگٹ زیادہ رہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نمایاں کروں، حالانکہ ہے بھی، لیکن اپنے ساتھ نمایاں کرنے کے ساتھ جب آپ مقصد بنائیں کہ دوسروں کو زیادہ عزت دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے، تو پھر اس میں آپ کو زیادہ عزت جو ہے وہ ملتی ہے. تو یہ ایک مختلف اداروں کے ساتھ کولیبریشن، اور خاص طور پہ گاؤں کی سطح پہ. پھر ہم انشاءاللہ تعالی شہروں میں جو ہے اس میں بھی ہم اس میں جو بیک سائڈ پہ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، اسلام آباد میں بھی اور بڑے شہروں میں بھی. ایک میرا آئیڈیا ہے کہ ہم ایک فیمیل جو ہے اسی طرح جو ہے وہ فیمیل تنظیمیں جو ہیں وہ جن کا سٹارٹ شہروں سے کریں گے، کہ اس میں جو ہے کہ فیمیل اپنی خواتین کے جو ان کے مسائل ہیں ان کی مرضی کے مطابق اور انہی کے اثار اور جذبہ اور قربانی جو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ جو ہے آنے والے وقت میں کام ہوں گے. جو میں نے کہا کہ یہ ایک مختلف تحریک ہے اور یہ انوکھی ہے. تو وہ یہ جو تنظیمیں ہیں، اب میں نے آپ کو ایک یونیورسٹی کی جب مثال دی علی گڑھ کی، اس کے بعد دیکھیں کس طرح برصغیر پاک و ہند میں علم جو پھیلا. تو یہ عام تنظیم نہیں ہے. ایک گاؤں میں جب ایک آدمی مثبت سوچنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس گاؤں کے لیے ایک بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے اس انسان کے اوپر، اور پھر اس گاؤں میں خیر کی دولت جو ہے وہ پھیلتی ہے. یہ جو تنظیمیں ہیں یہ آج سے اگر 20 سال بعد میں آپ جائیں تو یہ بڑے شہر بن جائیں گے. یہ جو آبادی ہے یہ ہزاروں والی آبادی لاکھوں میں ہو جائے گی. اسی طرح یہ تنظیمیں جو ہیں یہ بھی گرو کر جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اب یہ ان کی بنیاد ہے. بنیاد میں کوئی کسی قسم کا کوئی چھوٹا کام کر رہا ہے، کوئی بڑا کر رہا ہے، کوئی سارے کام کر رہا ہے، کوئی کچھ چند کاموں کو جو ہے وہ کر رہا ہے. اب وہ جو جہاں پہ اور جو ہم بڑے اداروں سے مشورہ لیں گے، جو میں نے سیکھا ہے، جو رؤف صاحب نے سیکھا ہے، جو ہمیں سمجھ ہے، اس کے مطابق ہم ان کو مشورہ دیں گے. اور اس میں ان کے ریسورس جو ہیں وہ بچیں گے، ان کو گائیڈ لائن ایک ملے گی. اب وہی کام، وہی کیمپ، وہی جو سارے کام تھے جو ہم نے 50 لاکھ جو 12,000 میں ہم نے کیے تھے کیمپوں کے اوپر اخراجات، وہی جو ہیں وہ 5 لاکھ میں آج ہو رہے ہیں. وہ جو ہم جو کیمپ کر رہے ہیں، عام آدمی جو اگر ان کیمپ کو کرے تو یہ کیمپ جو ہے یہ 10 لاکھ کو ٹچ کرتا ہے. تو وہ اس کیمپ کے اوپر ہمارا کو اوسطن جو ہے وہ 1.5 سے 2 کے قریب جو ہے وہ اخراجات آ جاتے ہیں او پی ڈی بڑھنے اور کم ہونے سے. اب یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کا تجربہ ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک ٹیم بن جاتی ہے، پھر آپ نے بچت بھی کرنی ہوتی ہے کہ جتنے پیسے. اب سوشل کام میں ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جتنا بھی کام کر جو بھی کر رہے ہیں دوسرے کو آگے آپ نے رکھنا ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، باتیں آپ نے سننی ہیں، اور ریسورس کو بچانا ہے. ریسورس کو بچانا ہے، پھر بڑے مقصد کے اوپر جانا ہے کہ یہ کام یہ سارے اچھے کام ہیں، لیکن ان میں سے کون سے ایسے کام ہیں جو ہمارے آنے والے جو 50 سال بعد جو ہیں وہ کون سے وہ کون سے کام ہیں جو ہماری آگے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بچائیں گے، اس ملک اور قوم کو خوشحالی کی طرف جو ہے وہ لے کر جائیں گے. تو یہ ایک عام تحریک نہیں ہے.
یہ انتہائی محنت والی ہے، اس کے اوپر بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بے شمار لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ سب لوگ جو ہے وہ اس کو اپنی تحریک سمجھ کے تو اپنے گاؤں میں، اپنے گاؤں کے آس پاس، اپنے دوستوں میں، آپ کا دوست کہیں بھی رہتا ہے، کسی بھی ضلع میں رہتا ہے، دوسرے ملک میں بھی رہتا ہے، اس کو بھی آپ آئیڈیا دیں، اس کے ساتھ شیئر کریں، اس کو بھی کہیں کہ یہ کام ہے، یہ کام جو ہے اس میں آپ ہماری معاونت کریں، ہمیں پیسہ نہ دیں، آپ صرف یہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، ہم لوگوں کو جو ہے وہ اس ہمارا پیغام پہنچا دیں، دستک دیں، اور دستک دینے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ راستے کو کھولتا ہے، اور نیکی جو ہے وہ یہ لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے میں یا لاکھوں اربوں کروڑوں جو ہے وہ ہمارے پاس ہوں گے تو تب میں اچھے کام شروع کر، نہیں، یہ سوچ سے شروع ہوگا، اور یہ آپ کا پہلا قدم اٹھانے سے شروع ہوگا، اور آپ ابھی جہاں بھی بیٹھے ہیں ابھی سے سوچیں اور اپنے آس پاس یہ جو مواقعات کا جو پیغام ہے اس کو پھیلانا شروع کر دیں۔ صحیح۔ رؤوف صاحب یہ بتائیے کہ جب سے یہ تحریک آپ لوگوں نے شروع کی ہے، آلموسٹ اس کو 3 مہینے ہونے کو آگے، یہ بتائیے کہ ذرا اس میں آپ کو کس حد تک جو ہے وہ کامیابی ملی ہے؟ اسد بھائی 3 مہینوں میں ماشاءاللہ زبردست پروگرس ہے۔ ہر گاؤں کی رپورٹس آپ بھی اس پیج میں ایڈ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ہر گاؤں میں جہاں جہاں یہ ویلفیئر کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں وہاں تعمیراتی کام، رفائی کام جو ہیں وہ عروج پر ہیں، صفائی کا کام، پانی، صاف پانی کی مہم جو ہے وہ تقریباً ہر گاؤں میں جہاں جہاں ویلفیئر کمیٹی ہے وہاں واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگ چکے ہیں، صفائی کا بہترین نظام ہے۔ بعض گاؤں میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ فری میڈیکل اینڈ جو یہ آئی کیمپ ہے جو ناصر عباس طارڑ صاحب کی وہ پاکستان پبلک ٹرسٹ کے زیر اہتمام لگائے جا رہے ہیں، اس سے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کیونکہ اب ساری کمیٹیاں جو ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن ہے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ فلاں گاؤں میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے تو ظاہر آٹومیٹکلی دوسرے گاؤں بھی اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے کر لیا تو ہم کیوں نہ کریں، تو اس میں بہت زبردست پروگرس ہے۔ اسد بھائی میں تو مطمئن ہوں اور انشاءاللہ پر امید ہوں کہ جہاں ابھی تک کمیٹیاں نہیں بنی وہاں بھی ضرور بنے گی، اور ایک وقت آئے گا ہر اوورسیز جو ہے وہ اس ویلفیئر کا حصہ ہوگا اور وہ اپنی توفیق کے مطابق اس میں ہر لحاظ سے حصہ بھی لے گا اور کام بھی کروائے گا۔ ناصر عباس طارڑ صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے اور عبدالرؤف گوندل صاحب کی گفتگو بھی سنی ہے، اور یہ تمام گفتگو جو تھی وہ پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ جو ہے جو ڈسٹرکٹ لیول پر، جس کا مقصد یہ ہے کہ تمام تنظیمیں جتنی بھی ہر گاؤں میں ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا، اور پھر یہ پروگرام کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے، ان کے کام کو پروموٹ کرنے کا مقصد ہے جو ہم 3 مہینے سے کر رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے، بالخصوص جو ہے وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو بالعموم جو پاکستان میں جن کے پاس کم وسائل بھی ہیں لیکن ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ کافی حد تک اس میں کامیابی ہوئی ہے، بہت ساری تنظیمیں جو ہیں اس 3 مہینے کے اندر بنی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک تنظیم ایسی بھی ہے کہ جس نے کو آلموسٹ 50 لاکھ روپے جو ہے وہ بھی فنڈ اکٹھا کر لیا ہے، اور گزشتہ دنوں جو ہے انہوں نے ایک ایمبولینس سروس وہ بھی اپنے گاؤں میں شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ قبرستان کی 4 دیواری کا کام وہ کروا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ گلیوں کا کام کروا رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ناصر عباس طارڑ صاحب کی محنت ہے، عبدالرؤف گوندل صاحب کا ویژن اور محنت ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی اسد بھائی، میں بالکل جو ہے نا فلی کنوینسڈ ہوں جو ناصر بھائی بات کر رہے ہیں، عبدالرؤف بھائی کر رہے ہیں، دے آر ورکنگ ان دا ویری رائٹ ڈائریکشن، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آل لوگ اس کا پروسیس تھوڑا سا سلو ہے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہی تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ اپنی ان پٹ دیں سر، آپ بھی کندھے کے ساتھ کندھے ملائیں نا سر، کہ آپ بھی جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین کو فلاحی ضلع کیسے بنانا ہے، اس میں اپنی ان پٹ دیں اور ناصر عباس صاحب اور عبدالرؤف گوندل صاحب کی رہنمائی کریں اور ساتھ چلیں اور بتائیں کہ سر اس کو کیسے جو ہے وہ ہم جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ پیس تھوڑی جو ہے وہ سلو چل رہی ہے، تو ہم اس کو کیسے بہتر بنائیں، اور کم جو ہے چونکہ زندگی کم ہے اور کام زیادہ ہے، تو ہم کیسے جو ہے وہ کام کو بہتر کر سکتے ہیں اور کتنی جلدی کر سکتے ہیں، اس حوالے سے سر روڈ میپ دیں ذرا۔ جی میں یقیناً اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ تو اس کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ کام شروع کر جائیں گے، رؤوف بھائی یا ناصر بھائی شروع کر جائیں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ جنریشن جو ہے اس کو کیری آن کرے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا، اس کو ظاہر ہے میں ہر کسی کی اپنی رائے ہے، میں رائے دے سکتا ہوں، ایک جہاں تک اپنا ذاتی طور پہ ہے تو میں انشاءاللہ جی دامیں در میں سکھنے رؤوف بھائی اور ناصر بھائی اور اس جو اوورسیز اس کے ساتھ، اور جو میری ڈیوٹی لگائی جائے گی انشاءاللہ، میں بہت تھوڑا سا میں کام کرتا ہوں لیکن جو کرتا ہوں ذرا اچھا کرتا ہوں۔
تو وہ میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں. اچھا باقی یہ ہے کہ چونکہ ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں تو 3 مہینوں میں بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے. بڑا اچھا اس کا جو ہے رزلٹ ہے، کیونکہ آپ سوشل میڈیا کے وساطت سے پتہ چلتا رہتا ہے، ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا یہ جو ہے نا اسد بھائی، ناصر بھائی ہیں، عبد الرؤف ہیں، اور یہ غیر معمولی لوگ ہیں، یہ بالکل غیر معمولی لوگ ہیں. اور میں بشمول میرے جتنے اوورسیز ہیں جو یہ سن رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو منڈی باولدین سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ شامل ہوں. ابھی تو میرے خیال میں صحیح فگرز تو ان دونوں بھائیوں کو پتا ہوں گے، لیکن 10-15% لوگ جو ہے نا وہ شامل ہوئے. ابھی تو بے شمار لوگ ہیں، ابھی تو بے شمار لوگ ہیں جو اس میں شامل جو انشاءاللہ ہوں گے، کیونکہ ابھی تک میسج پہنچ رہا ہے مجھے. ابھی میں بھی جو ہے نا اس پچھلے ہفتے 10 دن میں یا 2 ہفتے تک میں بھی اتنا اس سے اویئر نہیں تھا کہ یہ معاملات آپ کے یہ 72 کے یا جو بھی پبلک ٹرسٹ کے معاملات ہیں، ذاتی حیثیت میں آپ کو پتا ہے کہ تمام لوگ کرتے رہتے ہیں، اس میں چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، جو ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اچھا اس میں ایک میں عرض کروں گا اسد بھائی کہ ایک بڑی جو ہے کامن تھیوری تھی ہمارے پاکستان کے اندر کہ جو غیر معمولی لوگ ہیں اس کو فائدہ نہیں پہنچتا. ان میں جو ہے سب سے پہلے جو کہا جاتا تھا کہ جو ناراض غیر معمولی لوگ ہیں، جو ناراض انٹلیکچوئل ہیں، جو سسٹم سے ناراض ہو کے گھر بیٹھتے ہیں، ان سے کمیونٹی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا. دوسرے نمبر پہ آتے تھے کرپٹ لوگ، جو کرپٹ تھے لیکن غیر معمولی تھے، وہ اپنی کرپشن کو دوام دینے میں لگے رہتے تھے، تو ان سے کمیونٹی کو فائدہ نہیں پہنچتا تھا. اور آخر میں تیسرے نمبر پہ تھے ہم اوورسیز پاکستانی یا اوورسیز لوگ یا اوورسیز غیر معمولی انٹلیکچوئل، ناصر عباس جیسے لوگ، عبد الرؤف جیسے لوگ یا شاہد رضا جیسے لوگ، کہ جن کو اپنی کمیونٹی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ یہ چونکہ ایگزائل میں چلے جاتے ہیں اور دوسری کمیونٹیز کو فائدہ پہنچتا ہے ان سے. تو ایک تو اس سے یہ تھیوری غلط ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ 2+2 ہمیشہ 4 ہوتا ہے، تو 2+2 کو 3 یا 5 کر دینا اٹ سیلف ایک اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، جو ایگزائل میں غیر معمولی لوگ چلے گئے ہیں وہ اپنی کمیونٹیز کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ایک تو اس سے یہ بات ہوگی. اچھا باقی سر آگے یہ ہے کہ یہ تو چیزیں چلتی رہیں گی. ڈونیشن سے اسد بھائی جو ہے نا ایک سرٹن حد تک آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یعنی کہ جیسے آپ کا یہ ٹاپک یہ ہے کہ ضلع کیسے جو ہے وہ فلائی بنے، تو اس کے لیے جو ہے وہ وسائل پیدا کرنے پڑیں گے. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو ہم خاص طور پہ ہم اوورسیز پاکستانی، ہم باہر آتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، واپس جاتے ہیں، تو ہم بہت کم لوگوں کے پاس، ناٹ دا میں 100%، جب بھی بات ہوتی ہے تو 100% لوگوں کی نہیں ہوتی، ایک مخصوص نمبرز کی ہوتی ہے. تو کسی کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا کہ یہ جا کے وہ کام کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا بدقسمتی سے سرمایہ دارانہ نظام ہے ہمارا، اسی کے ہم جو قیدی ہیں. تو ہم کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے اس کی روزگار ملے گا. تو اس چکر میں ہم ایسا کام شروع کر لیتے ہیں جس کی جو ہے ہیوج انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن اس کے ایز سچ جو ہے چھوٹے لیول پہ جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے لوکل کمیونٹی کو. تو ایک تو میں ناصر بھائی سے اور عبد الرؤف بھائی سے خاص طور پہ یہ گزارش کروں گا، کوئی ایسا اسٹرکچر بنایا جائے جو اوورسیز پاکستانی خاص طور پہ اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی بزنس یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کے ایکسپرٹیز جو ہیں، جو اس لوگ چیز کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا ایک کمیٹی یا 2-4 لوگوں کا ایک بورڈ بنایا جائے جو ان کو مدد فراہم کرے وہ کام کو شروع کرنے میں. لیکن اس کا جو ہے بیسیکلی ویژن یہی ہو، اسٹرکچر یہی ہو کہ اس کام سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے. اس کا یہ نہ ہو کہ اس سے آپ کو کتنے پیسے بچیں گے. اچھا اس میں جو ہے چھوٹی صنعت جو ہے اس کے آئیڈیاز اٹھائے جا سکتے ہیں. آپ کے قریبی اضلاع میں سیالکوٹ سے آئیڈیاز اٹھائے جا سکتے ہیں، فیصل آباد سے اٹھائے جا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ روزگار ملے. اس سے کیا ہوگا کہ بے شک آپ کی شرح منافع تو تھوڑی سی کم ہو جائے گی، لیکن معاشرے میں جب لوگوں کو روزگار ملے گا تو معاشرے میں خوشحالی آئے گی. جب کسی بھی معاشرے میں خوشحالی آتی ہے تو اس کا جو ہے وہ ایٹیچیوڈ چینج ہو جاتا ہے. سارے وہ تھوڑا سا آپس میں مل بیٹھ کے جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، مطلب کوئی بھی جس سیکٹر میں بھی جانا چاہتے ہیں، تو یہ کوشش کریں کہ بجائے اس کی کہ دیکھا دیکھی کہ میرے اس بھائی نے یہ کیا ہے تو اس کو مانا اتنے پیسے بچ رہے ہیں تو میں بھی یہ کروں گا تو مجھے بھی اتنے بچیں گے، تو اس کو ادر وے راؤنڈ کر لیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ جب نیت آپ کی یہ ہوگی کہ میں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت آپ کے چینل کی وساطت سے ہو رہی ہے.
آپ کے مطلب ہے لوگ اور سوشل میڈیا کے وساطت سے ہو رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے اللہ چاہا تو. جو واٹ ایور وی کین ڈو, جو ہمارے ہاتھ سے ہو سکا, جو ہماری جیب سے ہو سکا, انشاءاللہ وہ سارا کنٹریبیوٹ اس میں ہم کریں گے. تو باقی ناصر بھائی جو ہیں انہوں نے یقیناً ایک بڑا جو ہے نا بیڑا اٹھایا ہے, اور الحمدللہ اس کے جو ثمرات عام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, یونین کونسل لیول تک, عام دیہاتوں میں پہنچ رہے ہیں. رؤف صاحب نے بڑا موٹیویٹ کیا لوگوں کو, اپنے ایریا سے نکل کے, اپنے حدود سے نکل کر جو ہے وہ آگے پہنچے ہیں. اور میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا اوورسیز کے لیے اسد بھائی آپ کے اس پلیٹ فارم سے, کہ ہم خاص طور پہ جو ملک سے باہر لوگ رہ رہے ہیں, ہمارا سب کے آنے کا مقصد ایک ہی تھا, چاہے میں ہوں, چاہے رؤف صاحب ہیں, چاہے ناصر صاحب ہیں, ہم ایک مقصد لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارے معاشی حالات بہتر ہو جائیں. تو اللہ نے مدد کی, وہ معاشی حالات بہت سے لوگوں کے بہتر ہو گئے, مطلب 50 پلس جو ہیں وہ لوگوں کے حالات بہتر ہو گئے. اچھا, اب ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم یہاں سے پاکستان جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بیسیکلی میں بالکل اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس کام کو کیسے سر انجام دوں, ٹھیک ہے. اس کے وہاں پہ کوئی ان کو گائیڈ, جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں کیا ملے گا. سو وین دا پیپل آر دیئر ٹو ٹیل دیم کہ اس میں آپ نے کیسے جو ہے کرنا ہے, جس طرح کہ اب ناصر صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے, تو وہ وہاں سے ان کو یہ موٹیویشن اس شہر کے اندر کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کر دیتا ہوں کہ جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے. اچھا, دوسرا ہم جاتے ہیں, I'm very sorry to say, لیکن چونکہ پھر مجھے دوبارہ شاید موقع یہ نہ ملے اس طرح آپ کے فورم پہ, تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا تمام اپنے بھائیوں سے, جو میرے چھوٹے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, میرے بزرگ ہیں, کہ ہم پاکستان جاتے ہیں اپنے بھائیوں کی اور اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے, اس میں خوشی میں شریک ہوتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں. تو اس میں ہم جو ہے ظاہر جتنی کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کرے. لیکن یہ بات ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی چیز جب اپنی حد سے تجاوز کرتی ہے تو اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بدصورتی میں بدل جاتی ہے. اس میں کوئی مطلب ہے دوسری رائے نہیں ہے. تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ شادیوں پہ, خاص طور پہ شادیوں کا میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ رزق کا اس میں ضیاع ہوتا ہے, اس میں رزق کی بے حرمتی کی جاتی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ جو ہے رزق جو ہے یا آپ کا ہارڈ شپ سے کمایا ہوا پیسہ جو ہے اس کو ہوا میں اڑایا جائے یا اس کو کچھ غیر ضروری کاموں میں خرچ کیا جائے, بجائے اس کے کہ وہ یہ پیسہ وہاں پہ ضائع ہو, آپ وہ اپنے بھائی, اپنے بیٹے, اپنے بھتیجے, کسی کی شادی کے موقع پر اپنے اس لوکل محلے میں, اپنے گاؤں میں, اپنی گلی میں, اپنے یونین کونسل میں کوئی ایسا پروجیکٹ دیں, کوئی ایسا تحفہ دیں جو کہ سالوں تک, صدیوں تک یاد رکھا جائے کہ جب یہ ہوا تھا, میرے اس بھائی بیٹے کی شادی ہوئی تھی, تاکہ اس کی آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ جس طرح آپ کارڈ پہ آتے ہیں نا, شادی کارڈ دعوت نامہ آتا ہے, تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ سلسلہ شانی خانہ آبادی, شادی خانہ آبادی جناب, یہ جو میوزیکل پروگرام, تو وہ ہوتا ہے 1 دن, 2 دن, 4 دن, 5 دن بعد وہ کارڈ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, وہ ردی میں چلا جاتا ہے, وہ پروگرام بھی لوگ بھول جاتے ہیں. تو اگر آپ مثال کے طور پر آپ انہیں پیسوں سے ایک ڈسپینسری دیتے ہیں کسی کو, جو ہے سلسلہ شادی خانہ آبادی کسی کا نام لکھا جائے گا کہ یہ تحفہ دیا گیا, تو وہ دیکھیں وہ تو ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو ایسا کچھ جو ہے کلچر جو ہے وہ کریٹ کیا جائے. میں سر اس میں آپ کے لیے ایڈ کر دیتا ہوں فرقان صاحب, کہ ناصر عباس تارڑ صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے میڈیکل کیمپ کا, کہ اگر کہیں بھی کوئی فوتگی ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ, ایک تو بندہ مر جاتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ 40واں اور کول اور اس طرح کے جتنے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اخراجات کیے جاتے ہیں. جس طرح آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ شادیوں کے اوپر, اس کے اوپر عبدالرؤف گوندل صاحب جو ہے وہ بھی سوشل میڈیا کمپین کر رہے ہیں کہ یہ جو پیسے اڑانے کے حوالے سے, یہ بھی اس حوالے سے آپ کی بات کا جو ہے وہ جواب دیں گے. تو وہ میڈیکل کیمپ کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ آئیڈیا ناصر عباس تارڑ صاحب کا گزشتہ 1-1.5 سال سے چل رہا ہے, جس میں کہیں بھی جو ہے وہ اس طرح کی اموات ہوتی ہے تو آپ کل کے اوپر تمام لوگوں کو جب سر آپ بلاتے ہیں, اور وہ ویسے بھی ادھر ادھر سے لوگ آتے ہیں, تو وہاں پہ آپ زیادہ خرچہ کرنے کے بجائے میڈیکل کیمپ کا بھی اہتمام کریں تاکہ اس سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مستفید ہو سکیں. جی عبدالرؤف گوندل صاحب, پیسوں کے ضیاع کے حوالے سے شادیوں کے اوپر جو ہے وہ نشاور کرنا, اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے, تو جو یہ بات جو ہے وہ مانگڑ صاحب بھی کر رہے ہیں. سر رؤف صاحب. اسد بھائی, ہمارا جو مقصد ہے, اصل میں ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان رسموں کے متبادل جو ہے وہ منڈی بہاولدین میں متعارف کروائیں.
یعنی ہم یہی تو کر رہے ہیں، لوگوں کو یہی بتانا ہمارا مقصد ہے کہ اگر آپ یہی پیسے نیکی کے کاموں میں لگاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو عزت ملے گی، آپ کو شہرت ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ شادی میں وہ جو کیا ہے گلوکاروں کو انوائٹ کریں یا پیسے جو ہے وہ ان کو مطلب اس طریقے سے پیسے کا ضائع ہونا اور پیسے کی بے حرمتی کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ ان رسموں سے ہمیں پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ رسمیں ہماری اسلامی رسمیں تو ہیں ہی نہیں، یہ تو ہندوانہ رسمیں ہیں۔ ابھی تک ہماری بدبختی کیا ہے کہ ہم وہ جو پاکستان بننے سے پہلے ہندوانہ رسمیں ہیں ان کو ہم چھوڑ نہیں پا رہے۔ ہم پینڈو ایک دوسرے کو دیکھ کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے۔ ہمیں انہی رسموں سے پیچھے ہٹنا ہوگا، ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا۔ جب ہم منڈی والدین کا سب سے مسئلہ بڑا اب آپ کے سامنے کیا آ رہا ہے کہ لوگوں کو کوئی ایسا لیڈر نہیں مل رہا جو ان کی رہنمائی کرے۔ جیسے فرقان بھائی ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے لوگوں کو روزگار ملے، لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوئی گائیڈ لائن نہیں دیتا، کوئی ان کو بتاتا نہیں ہے کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں ختم کرنا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو کروڑوں روپے وہاں خرچ کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، اور پھر 2 سال کے بعد وہی اپنا بیگ لے کے واپس اوورسیز جو ہے وہ جہاز پکڑتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ میرا تو سارا ضائع ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کوئی رہنما نہیں ملتا۔ اگر اور ناصر عباس تارڑ صاحب بالکل زبردست کمپین کر رہے ہیں اور ان کا مقصد بڑا واضح ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم سب مل کر اس مقصد میں کامیاب ہوں گے، لوگوں میں اس شعور کو ضرور جو ہے وہ پیدا کریں گے، اور یہ جو چیزیں جن سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، پوری انسانیت کا یہ نقصان ہے، پیسے کا ضائع ہونا اور پھر ایسے مطلب بیکار رسموں پر ضائع ہونا جن کا کسی لحاظ سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ رفائی کاموں کی طرف لے کر آئیں گے۔ اور ہر گاؤں میں یہ ویلفیئر کمیٹیاں بنوانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ دیکھیں، ہم جو پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ ہے، اس نے کسی سے کچھ نہیں لینا، اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گاؤں میں ویلفیئر کمیٹی بنانی ہے اور اس پلیٹ فارم کو کچھ دینا ہے، نہیں۔ ہر گاؤں کے لوگ جو ہیں، چاہے اوورسیز ہوں چاہے وہاں کے مقامی ہوں، انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے اپنے گاؤں پہ لگانے ہیں، لیکن ان کو اس کام کی طرف لانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر ہم انسانیت کی خدمت کریں گے تو اس میں فائدہ بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور اپنی آخرت جو ہے وہ بھی اس سے سنور جائے گی۔ تو یہ بہت اچھا انہوں نے فرقان اسلم نے بہت اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ ہمیں ابھی ہم ظاہر ہے اس کے ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں، ان کی مشاورت سے انشاءاللہ ہم آگے جا کر ایک بورڈ آف ڈائریکٹر بنائیں گے جس میں مختلف لوگ شامل ہوں گے جو اس کے اغراض و مقاصد جو ہے وہ بھی طے کریں گے اور گائیڈ لائن دیں گے کہ ہمیں کون کون سے شعبوں میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم سب ایک ٹیم کی شکل اختیار کر جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس مسئلے پر قابو نہ پا سکیں۔ ابھی ہم اس تلاش میں ہیں کہ ہمیں فرقان اسلم مانگڑ جیسے لوگ جو ہیں وہ جوائن کریں اور ہم سب مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں۔ زبردست۔ ناصر عباس تارڑ صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے، مختصراً جو ہے وہ اس کا جواب دیجئے جو مانگڑ صاحب کہہ رہے تھے۔ جی، میں نے بالکل گفتگو سنی ہے، مانگڑ صاحب کے احساسات اور جذبات کے ساتھ ہوں میں۔ مانگڑ صاحب کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم مل کے انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ اور یہ قرض حسن کے حوالے سے جو ہے وہ اخوت بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں تو دیکھیں، آپ نے اگر بڑے نتائج لینے ہیں تو وہ دیر پائیں گے آپ کے پاس۔ اگر شارٹ کٹ ہوگا تو پھر آپ کی عارضی طور پہ تو بڑی واہ واہ ہو جائے گی، لیکن اس سے بڑے نتائج جو ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم فرقان صاحب جو ہیں وہ بڑے سینئر ہمارے بھائی ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں اور خوشحال ہیں۔ ہم مل کے جو ہے انشاءاللہ تعالی ان کے مشورے کے ساتھ ہم بالکل ایسی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں، بورڈز کی ذمہ داری، اور پھر کام جو ہے وہ کون کون سے کرنے ہیں۔ ظاہر اس میں مین کام تو ایجوکیشن ہی ہونا چاہیے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ روزگار کے حوالے سے سب سے بہترین تنظیم تو اخوت ہے۔ اس کے لیے میں عرفان فرقان صاحب کے شاید علم میں نہ ہو، اللہ پاک جنت نصیب کرے، ظفر چودھری صاحب رکن سے تھے، اور 12 میں جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی سیاست کا آغاز کیا، تو میں نے بھی اسی دور میں کیا تھا۔
اخوت سے ٹریننگ لے کے انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی اپنے غالباً والد صاحب کے نام پہ، قرض حسن انہوں نے دیا اور لوگوں نے روزگار بھی کیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ ایک ہی دفعہ وہ بڑی مشکل سے ریکوری کرنے کے بعد ان کی وہ قرض حسن کی جو تھی برانچ وہ بند ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور تھا، ظفر صاحب بھی اس دنیا سے چلے گئے، ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی۔ اسی دوران ہم نے جو ہے وہ ایک ڈونیٹ کی تھی برانچ اخوت کو۔ مجھے بانی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے میرے سے پوچھا کہ آپ اپنا نام دینا چاہتے ہیں یا اخوت جو اس کو چلائے گی، تو میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم جو ہے وہ اخوت ہی اس کو سنبھالے، اور ظفر صاحب بھی نہیں رہے، برانچ بھی بند ہو گئی ہے، اور الحمدللہ ہماری جو برانچ ہے چوٹ دینا کی، اس میں کوئی 20 گاؤں آتے ہیں آس پاس، اور اب تک جو ہے وہ ہم 12 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دے چکے ہیں، اور 5000 خاندان ہیں۔ یہ میں ایک برانچ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح منڈی بہلدین میں جو ہے وہ بھی اربوں میں ہے، ارب سے زائد ہے۔ اب کیونکہ اخوت کا اس پہ کام ہے روزگار کے حوالے سے، تو مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ جب ہم جس ادارے کے ساتھ مل کے کام کریں گے، آپ قرضے کوئی بھی روزگار اسکیم یا اس قسم کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ٹریننگ بھی ہو جائے گی، ان کے ساتھ مل کے کرنا چاہیں گے تو مل کے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ میرا یہ مشورہ ہوگا کہ جو بھی ادارہ جس حوالے سے جس کا تجربہ ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو کم خرچ میں اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ باقی بندے کو ایک ہوتی ہے کہ ہمارا میں ادارہ بناؤں، میرا نام بنے، میرے والد کا، میری والدہ کا، ان چیزوں سے ہم سب کو جو ہے وہ تھوڑا سا نکل کے جو ہے مقصد ہمارا ہمیں وہ سامنے رکھنا چاہیے کہ کام مقصد ہونا چاہیے۔ باقی یہ چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ صحیح۔ فرقان اسلم مانگڑ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے پروگرام کے آخر میں سر؟ رؤف بھائی، میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک آئرش کہاوت ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں جی جی۔ کہ معاشرے کی بہتری کے لیے ہر کسی کا اپنا ایک مخصوص کردار ہے۔ اب کوئی اتنا بوڑھا نہیں ہے کہ وہ اس کردار کو نہ ادا کر سکے، اور کوئی اتنا بچہ نہیں ہے کہ وہ اس کردار کو نہ ادا کر سکے، اور کوئی کردار اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ ممکن نہ ہو، اور کوئی اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اس کو کرنے میں آپ کی حد تک ہو۔ تو میرے تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے ورسز پاکستانی بھائیوں سے کہ وہ اس میں شامل ہوں، اپنا کردار ادا کریں، فزیکلی کریں، فائنانشلی کریں، جس طرح بھی ممکن ہو، تاکہ یہ جو سلسلہ ناصر عباس تارڑ صاحب اور عبدالرؤف گوندل صاحب نے شروع کیا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے اور لوگوں کو اس کے ثمرات ملتے رہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ، میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آج جو ہے وہ فرقان اسلم مانگڑ صاحب جو ہے خصوصی طور پر ہمارے مہمان تھے لنڈن سے، اور ان کے ساتھ جو ہے ہم نے گفتگو کی منڈی بہلدین کو فلاحی ضلع کیسے بنایا جائے۔ آپ نے ملاحظہ کیا، انتہائی خوبصورت آئیڈیاز دیے انہوں نے ناصر عباس تارڑ صاحب کو، عبدالرؤف گوندل صاحب کو، اور اپنی معاونت کی یقین دہانی کروائی۔ انشاءاللہ منڈے کو آپ کی خدمت میں شام 7 بجے حاضر ہوں گے۔ منڈی بہلدین کی فلاحی تنظیموں کے ساتھ پروگرام کا جو سلسلہ ہمارا ہے وہ 8 سے ہم نے شفٹ کر کے 7 بجے کر دیا ہے، اور منڈے سے انشاءاللہ 8 بجے ضلع سرگودہ کی فلاحی تنظیموں کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔